light. खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और व्यूवर्स, इस वक्त आप शाइन टुडे देख रहे हैं। शाइन स्टार टीवी के इस मेन शो में मैं आपको वेलकम कहता हूं। और इस प्रोग्राम के दौरान आप बहुत सारे जो हमारे मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात होती है। और उनमें बहुत सारे खुदाम भी और बाकी मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मसीही बहन भाई अमूमन इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। इन दिनों में हम पैशन वीक के ताल्लुक से आपके लिए खुदा के कलाम को पेश कर रहे हैं और आपको इनकरेज भी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमने पाम संडे की इबादत जो हैं वो खुदावन के लिए की हैं और उन ख़ास वाक़यात को याद किया है जबकि खुदावन यीशु मसीह का दाखिला जो है वो शाहाना अंदाज में यरूशलेम में हुआ और खुदावन जो हैं उनके लिए एक बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। हम आज इस प्रोग्राम में मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हुई, किस तरह से खुदावन की गिरफ्तारी भी हुई और उससे पहले क्या जो वाक़यात हुए और गिरफ्तारी के बाद किस तरह से 6 पेशियों में से खुदावन को गुज़रना पड़ा। मैं चाहूँगा कि आज हम इस मौजू को लेकर डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें हैं खुदा के कलाम की जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले अपने खुदाम का जो तारुफ है वो आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। और इससे पहले मैं आपकी हौसला अफजाई भी करना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें, क्योंकि खुदावन आपको कसरत की बरकत देने को है। और अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को जानते हैं, आप किसी भी अपने दोस्त को जानते हैं, आप उनको कॉल करें और बताएं कि शाइन स्टार टीवी को लगाएं और देखें, क्योंकि खुदावन का कलाम हम सीखने वाले हैं। सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर आकाश अमानत मौजूद हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पास्टर आकाश, मैं आपको वेलकम कहता हूं आज के इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, इसी तरह से हमारे साथ खुदा के खादम मोहतरम पास्टर शफकत भट्टी मौजूद हैं। पास्टर शफकत, मैं आपको भी वेलकम कहता हूं। गॉड ब्लेस यू। सो इसी तरह व्यूअर्स, हमारे साथ खुदा के खादम ब्रदर शामीक चार्ल्स मौजूद हैं। ब्रदर शामीक, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। सो व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम दिन रात खुदा उनकी खिदमत में मशगूल हैं और मसरूफ़ अमल हैं। खुदा के खादम पास्टर जावेद एंथनी पादी साहब, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। इसी तरह व्यूअर्स, हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर रफाकत गिल मौजूद हैं। पादी साहब, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी हो इस सारी रफाकत के लिए। मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ आपके लिए, शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए और देखने वालों के लिए, तमाम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। और मैं आज बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि तमाम खादमीन आज आपके साथ जमा है और आपके साथ खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। आमीन आमीन। व्यूअर्स, इसी तरह आज हमारे साथ एक और खुदा के बहुत ज़बरदस्त खादम मौजूद हैं, पास्टर मोन चमन, और आपका ताल्लुक क्राइस्ट होलीनेस चर्च से है। पास्टर मोन, मैं आपको भी इस स्पेशल एपिसोड में वेलकम कहता हूं। आमीन। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पैशन वीक का आगाज़ हो चुका है, जिसे हम होली वीक भी कहते हैं। इस पूरे वीक के दौरान पूरी दुनिया में जो मसीही हैं वो इबादत में वक्त गुजारते हैं, चर्चिस में जाते हैं, इबादत गाह में जाकर खुदावन के उन ख़ास दुखों को और उन तमाम वाक़यात को याद करते हैं जो हर एक ईमानदार के लिए बहुत बड़ी जो है वो तालीम को और तकरीम को रखते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं पास्टर आकाश से करना चाहूँगा। पास्टर आकाश, वंस अगेन वेलकम आज के इस प्रोग्राम में। पास्टर आकाश, जैसा कि हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं और हम सब, जो होली वीक है उसमें शामिल है इस वक्त, तो ये ख़ास एक वक्त है हमारी इबादत का और हमारी अकीदत का, हमारी डेडिकेशन का। तो इस ख़ास मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, ये बड़े कीमती लम्हात होते हैं, सालों साल गुजर रहे हैं दुनिया में और लोग जो है अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन जब भी मसीह की क्रूसिफिकेशन के दिन नज़दीक आते हैं और हमें याद आता है कि मसीह ने जो है हमारी खातिर अपनी जान दी है, तो हर दूसरा मसीही जो है इस बात के लिए मसीह के चरणों में चला जाता है, उसके कदमों में झुक जाता है
اور میں سمجھتا ہوں کہ سر یہی یسوع مسیح کی مصلوبیت کی سب سے بڑی فتح مندی ہے کہ ہر خاص و عام جو ہے اس ویک میں مسیح کی مصلوبیت کو یاد کرتا ہے، اپنے کفارے کو یاد کرتا ہے اور مسیح کے قدموں میں جھک جاتا ہے۔ آمین۔ پاسٹر شفقت میں آپ کی طرف آنا سر اصل میں یہ جو ہے نا مسیح کی جو مصلوبیت ہے اس کے تعلق سے، جیسے ہم نے ابھی پام سنڈے سیلیبریٹ کیا، تو پام سنڈے جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور وہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ تھا، میں اپنے ناظرین سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں میں جو ہے وہ یہ روایت تھی کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو وہ 2 دفعہ خدا کی شکر گزاری کرتے تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی وہ شکر گزاری کی دعا کرتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی وہ شکر گزاری کی دعا کرتے تھے۔ تو پام سنڈے کو میں شکر گزاری کے طور پر لیتا ہوں، کیونکہ یہی وہ موقع تھا جس کی وجہ سے یسوع پر مقدمہ جو ہے وہ بنا بغاوت کا، کیونکہ یسوع مسیح کو بطور بادشاہ جو ہے وہ ویلکم کیا گیا، اور پھر یہ بات آگے پہنچائی گئی کہ یہ جو ناصرت کا یسوع ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بادشاہ بنانا چاہتا ہے، یہودیوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ تو پھر یسوع مسیح پر بغاوت کا مقدمہ بنا، اور بغاوت کے مقدمے میں ہی کسی کو مصلوب کیا جاتا تھا۔ یہی وہ ایک وجہ تھی جس کے لیے مصلوبیت ہوتی تھی۔ باقی جو جرم تھے ان کے لیے الگ الگ سزائیں تھیں، لیکن واحد ایک بغاوت کا مقدمہ تھا جس کے لیے مصلوبیت ہوتی تھی، اور یسوع کو چونکہ مصلوب ہونا تھا تو اس لیے پام سنڈے کا بڑا رول ہے اس کے اندر، کہ یسوع مسیح جو ہے اس کو بطور بادشاہ انہوں نے جو ہے وہ ویلکم کیا، اور ایک شور مچ گیا کہ بادشاہ آ گیا، کوئی نیا بادشاہ بن رہا ہے، داؤد کے گھرانے کا بادشاہ بن رہا ہے۔ کچھ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ داؤد کے گھرانے کا، وہ کہتے تھے ناصرت کا نبی۔ اب ناصرت سے کوئی پیشن گوئی نہیں تھی تو وہ اس کو رد کرتے تھے، کہتے تھے ناصرت سے کون آنے والا ہے، تو وہ اس کو فضول سمجھتے تھے کہ ناصرت سے آنے والا یہ خود ساختہ ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس کا بڑا رول تھا، تو میں اس کو اس لحاظ سے شکر گزاری کے طور پر بھی لیتا ہوں کہ جیسے ان میں یہ روایت تھی کہ وہ 2 دفعہ شکر گزاری کرتے تھے، تو مصلوبیت سے پہلے یہ ایک شکر گزاری کا عمل ہے ہمارے لیے کہ مصلوبیت جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ خداوند نے کام کو شروع کیا کہ وہ مصلوبیت کی طرف جو ہے وہ اس کو لے کر گئے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں بھی اس میں ہیں، وہ ہم شاید مختصر وقت میں شیئر نہ کر سکے، لیکن میں اس کو چونکہ زیادہ خاص سمجھتا ہوں تو اس لیے اس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ جی، ہم اپنے ویورز کے لیے بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور میں برادر شامیق کی طرف آنا چاہوں گا۔ ہمارے ایک نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ہمارے نوجوانوں کو؟ پہلے تو میں سب سے پہلے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں خوبصورت سانس سے یہ لمحے یہ موقع عطا کیا تاکہ ہم سب مل کر اس کی خوبصورت باتوں کو شیئر کرنے والے ہوں۔ یہ خدا کا فضل ہے ہم پر۔ اور اس کے بعد میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا تاکہ ان بزرگ خادموں میں بیٹھ کر بائبل مقدس کی ڈسکس میں آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے۔ عقل خدا کی طرف سے ہے، تو میں اپنے ان نوجوان بہنوں بھائیوں سے جو کلام کو سنتے ہیں، محض سننا کافی نہیں ہے ہماری زندگی کے لیے، اس پر عمل کرنا بہترین بات ہے۔ ایمان ہم خداوند یسوع مسیح پر رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیشہ رہے گا، اور وہ زندگی کی آخری سانس تک اس کا انکار نہیں ہے ہمارے دلوں سے۔ مگر بات یہ ہے کہ اس جیسے بھی تو ہم بنے۔ ہم ان نوجوانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا خدا مانتے ہیں، تو میں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی پہ غور کریں۔ کیا خدا جیسے، خداوند یسوع مسیح جیسے ہمارے اندر کام ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں انہوں نے ایک نمونہ بنے ہمارے لیے۔ انہوں نے زندگی جی کر ہمیں سکھایا کہ ہم نے اس روئے زمین پر زندگی کیسے جینی ہے، کیسے بسر کرنی ہے ہم نے زندگی۔ تو میں نوجوانوں کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوڑے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کھائے ہیں، جو دکھ تکلیف اس نے ہمارے لیے سہی ہے، آج ہم اس دکھوں کو یاد کر رہے ہیں۔ جو یہ چل رہا ہے دور، یہ مہینہ چل رہا ہے، ہم احترام تو کرتے ہیں، مگر یہ احترام اپنی زندگی کی آخری سانس تک ہم نے قائم رکھنا ہے۔ یہ 40 دن یا پھر یہ جو وقت گزر رہا ہے، ہم احترام تو کرتے ہیں اپنی زندگی، مگر میں کہتا ہوں، ان نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ احترام آپ اپنی زندگی ڈیلی سروس پر آپ یہ رکھیں. آمین. تو میں خداوند کا بڑا شکر گزار ہوں ان باتوں کا. آمین آمین. ویورز، جس طرح خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے بردر شامیق نے یہ پیغام دیا ہے کہ نہ صرف کہ ہم ایک مذہبی طور پر رسم و رواج سمجھ کر ہم جو ہے وہ اس عید کو سیلیبریٹ کریں، اور اسی طرح سے اس سے پہلے ہم دکھوں کو بھی یاد کر رہے ہیں. یہ صرف ایک رسم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں دل کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، عبادت کرتے ہوئے اپنے خداوند کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. اور یہ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میں پاسٹر جاوید اینتھنی کی طرف آنا چاہوں گا. پاسٹر صاحب، جس طرح خدا کے خادم پاسٹر شفقت نے بھی مینشن کیا کہ خداوند جب تشریف لائے ہیں یروشلم میں، ان کا ایک شاہانہ داخلہ ہوا، تو حکومت وقت جو تھی وہ ہل چکی تھی. یہودی علماء کرام جو تھے وہ بھی تشویش کا شکار ہو چکے تھے کہ لازر کو بھی زندہ کیا جا چکا ہے، اور ایک ہر طرف شہرت پھیلی ہوئی ہے. وہ انتہائی پریشان دکھائی دے رہے تھے. آخر یہ جو مذہب کو لیڈ کرنے والے تھے اور حکومت وقت کیوں اتنا زیادہ وہ بیتاب تھی گرفتاری کے لیے؟ پریز دی لارڈ. خدا ان کا شکر ہے. میں شکر گزار ہوں شائن اسٹار ٹی وی کا، جنہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات اپنے ان بہن بھائیوں تک پہنچا سکیں جو شاید ان باتوں سے ناواقفیت رکھتے ہیں. پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند کی مصلوبیت ہمارے لیے بڑے معنی رکھتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری نجات ناممکن تھی. کیونکہ ہم گزشتہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ وقتوں میں لوگ بچڑوں کی، بکروں کی قربانیاں دیا کرتے تھے، جو کہ ابدی حیات کے لیے ناکافی تھیں. اور اس سے ہم خدا کی محبت کو بھی پہچانتے ہیں کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا فدیہ دیا. ہم خداوند یسوع مسیح کی اس مصلوبیت کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے لیے بھی تیار رہیں کہ ہم جو دنیا میں موجود ہیں، یہ دکھوں کا سلسلہ ہمارے لیے جاری رہنے والا ہے، اور اس میں ہم ہرگز نہ گھبرائیں، کیونکہ ازل ہی سے یہ دکھ کلیسیا کے لیے بنائے گئے ہیں. خداوند یسوع مسیح اپنے لب مبارک سے کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے دکھ لازمی ہے کہ اس کو دکھ ملیں گے، لیکن ہمیں اپنے ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. اور ایمان میں قائم رہنے کے لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹی پریشانیوں سے ہم گھبرا کر اپنے ایمان پر ضرب لگا لیتے ہیں کہ شاید ہم اب اسی میں مر جائیں گے. تو ہمارے سامنے جناب ایوب نبی صاحب کا ذکر ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں خدا نے بڑے فخر کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو اس پر فخر تھا، اس نے ابلیس سے کہا کہ میرے بندہ کی طرف دیکھ تاکہ تو اس کو آزما. وہ ایمان میں اتنا پختہ ہے کہ تو اس سے جتنی بھی مصیبتیں دے دے گا وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرے گا اور کبھی بھی میرے خلاف زبان نہیں کھولے گا. لیکن موجودہ صورتحال میں ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کام میں ہمارے لیے شرمندگی ہوگی، میں اگر یہ سچ بولتا ہوں تو میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تو لوگ مجھ پر پتہ نہیں کیسی کیسی تانے کسیں گے، کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، جو کہ ہمارے لیے دنیا میں رہنے کے لیے ایک بے عزتی کا باعث محسوس ہوتی ہیں. لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں، خاص طور پر اس مصلوبیت کے وقت کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس کی یہ جتنی زندگی گزری ہے، خاص طور پہ یہ مصلوبیت کا واقعہ، تو اس میں پتہ نہیں کون کون سے ظلم اس پر ڈھائے گئے، اس پر تانے کسے گئے، مارا گیا، اس کو تھوکا گیا چہرے پر. تو انہوں نے ہماری خاطر یہ سب کچھ کیا ہے. انہوں نے اس بات کے لیے بے عزتی نہیں سمجھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سچائی کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے اگر ہمیں بھی تھوڑی بہت اذیت سے گزرنا پڑتا ہے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے.
تو باقی یہ سلسلہ تو آمین آگے چلتا رہے گا. آمین. ہم تو خدا شامل گفتگو کرنا چاہیں گے خدا کے خادم پاسٹر رفاقت گل کو. پاسٹر صاحب آپ اس تعلق سے کیا ایڈ کرنا چاہیں؟ جی سر بالکل. جس طرح کہ ہم نے یہ پام سنڈے سیلیبریٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ جو پورا ویک ہے یہ نہایت بڑا ہی اہم ہے، اور منڈے سے لے کر مصلوبیہ تک، فرائیڈے کے دن تک، جسے ہم گڈ فرائیڈے کا بھی نام دیتے ہیں، اس کے بعد یہ پورا دن، سارا ویک جو ہے وہ ہم یسوع مسیح کے بڑے ہی اہم کاموں کو دیکھتے ہیں جو مسیح یسوع نے انجام دیے، جس میں ہیکل میں بھی جانا مسیح کا، اور وہاں پر جا کر ان سارے کاروبار کو ختم کرنا تھا ہیکل میں جا کر، جو مسیح یسوع نے انجام دیا. اس کے بعد ایک درخت کو جاتے ہوئے یسوع مسیح نے دیکھا جس میں پھل تلاش کیا اور پھل نہ پایا، اس کو انہوں نے جاتے ہوئے لعنت دی. یہ بڑے خاص چیزیں ہمیں ان ویک میں نظر آتی ہیں، اور آگے چل کر ہم خدا کے کلام میں سے ان دنوں کے متعلق مل کر سیکھیں گے. اور تمام مسیح جو پام سنڈے کے بعد ضرور ہر روز چرچز میں جائیں، اپنے پاسٹر سے، اپنے چرچ سے، پاسٹر سے، اپنے رہنما سے ہر دن کے بارے میں پوچھیں کہ پیر کے دن مسیح یسوع نے کیا کیا، ہمیں بتایا جائے، ہمیں اسٹڈی کرائی جائے. منگل کے دن پھر مسیح یسوع نے کیا کیا. اس کے بعد یہ باری ساری باتوں کو سیکھتے رہیں. خالی پام سنڈے کے دن آ جانا، ہولی تھرسڈے کے دن، اور پھر اس کے بعد گڈ فرائیڈے کے دن خالی آ جانا نہیں، بلکہ یہ پورا ویک ہمارے لیے بڑا اہم ہے، خاص ہے، جن کو ہمیں ان دنوں کو، ہر ایک دن کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ مسیح یسوع نے ان دنوں میں، جو مسیح یسوع کو یہ بات معلوم تھی پاسٹر صاحب کہ مسیح یسوع نے اس آخری ہفتے میں مسلوق ہو جانا ہے اور اسے مسلوق کیا جانا ہے، یہ سارے ظلم اس پر اٹھائے جانے ہیں، لیکن مسیح یسوع نے اس آخری وقت میں، جس طرح ایک انسان مرتے ہوئے جب اسے پتہ چل جائے کہ اب میرا وقت نزدیک ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہے شخص، تو وہ اپنے خاص لوگوں کو بلا کر خاص کام ان کے سپرد کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. جس طرح مسیح یسوع نے جا کر ہیکل کو صاف کیا ان کام کو کر کے، اور انہیں بتایا کہ ہیکل اسی طرح میرے بعد بھی صاف رہنی چاہیے. اس طرح ہیکل میں صرف عبادت گاہ ہونی چاہیے، نہ کہ دوسرے کاروبار نہیں ہونے چاہیے. اور آج بھی اسی طرح چرچز کے اندر عبادت گاہ ہی ہونی چاہیے، کاروبار نہیں. جی آمین. پاسٹر مون آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر جسٹ لائک جیسے آپ نے بیان کیا پہلے کہ یہ ہولی ویک ہے، سو ہمارے لیے ہر دن جو ہے وہ واقعی، اگر ہم اس نوعیے سے دیکھیں تو سال کے 365 دن ہی ہمارے لیے قانون فالو کرنے کے لیے. لیکن چونکہ ہم اس وقت اس تعلق سے بات کرتے ہیں مسیح کی مصلوبیت کی، تو مسیح کی مصلوبیت کے تعلق سے جیسے پام سنڈے ہے، ہولی تھرسڈے، بہت ساری باتیں اگر ہم اپنے اوپر اپلائی کریں کہ کیا مسیح آیا، جب آیا تو کس لیے آیا، کیا وجوہات تھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف یہ کام سر انجام دیں، بلکہ ہمارے لیے آیا ہے، اس نے ہمیں میسج دیا ہے. بات ہر ایک اس اگر ہم کھجوروں کے اتوار کے استقبال کو دیکھیں، اس میں بھی کوئی راز ہے کہ ہم کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر ہم اس پہ آ جاتے ہولی تھرسڈے پہ، تو وہاں بھی ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ. اگر ہم کلمات کی طرف آتے تو کلمات پہ بھی ہمیں ہر پل ہر لمحہ سیکھنے کو ہی ملا ہے. ایسا نہیں کہ صرف اس نے کلمہ معافی کہا ہے تو وہ صرف اس ڈاکو کے لیے تھا، اگر اس نے کلمہ دکھ کی ادائیگی کی ہے تو وہ صرف اس نے اس جسٹ فارمیلٹی کو یا پیشن گوئی کو پورا کیا. ہم اگر لیں تو اس کو عملی طور پر اپنے لیے مسیح میں مضبوط ہونے کے لیے دکھ سہے ہیں مسیح نے ہمارے لیے، تاکہ ہم ابدی زندگی کے جامع میں جا سکیں. یہ صرف ہولی ویک ہم دنیا کی رسموات کی طرح یا دنیا کی قوموں کی طرح رسمی طور پر نہ اسے سیلیبریٹ کریں، بلکہ اس میں سے اپنے لیے سبق. ایک مثال میں اس میں سے ہولی تھرسڈے کا جو میں اپنے ویور سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہولی تھرسڈے کے اندر جب یسوع مسیح، حالانکہ وہ خداوند ہے، استاد ہے، معلم ہے، اتنا بڑا کام کر کے دے رہا ہے کہ اپنے شاگردوں کے پیر دھو رہا ہے. آج اس طرح کا کہاں ہے ہمارے اندر رویہ
کہاں ہے ہمارے اندر وہ چیز جس کو یسوع مسیح، اور وہ یسوع مسیح کہہ بھی رہا ہے کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو. سو ہر جو اوکیجن ہے، پام سنڈے کا، ہالی تھرسڈے کا، گڈ فرائیڈے کا، ایون مسیح کے جی اٹھنے کی جو ہے، ہر ایک چیز اپنے اندر ایک میسج رکھتی ہے، اور اس میسج کو ہم مسیحوں نے فالو کرنا ہے. آمین آمین. ویورز، جس طرح آپ خدا کے کلام کی ان باتوں کو سن رہے اور سیکھ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یروشلم میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد وہ ہیکل میں گئے، اور وہاں پر جو کاروباری حضرات تھے جو مذہب کے نام پر کاروبار کر رہے تھے، ان کو وہاں سے نکالا. پھر واپس بیتنیہ چلے گئے، اور اسی طرح چند دنوں کے بعد وہ پھر سے جو اپنا تعلیمی سفر ہے، اور جس طرح وہ چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں سیاق و سباق کا اگر مطالعہ کیا جائے، تو جو رومی حکومت ہے وہ بھی اس بات سے کنسرن تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو یہودی سنہیڈرن، جو ایک سردار کاہنوں کا ایک بہت بڑی جماعت، اور بہت زیادہ جو مخالفین تھے، وہ تمام اس بات کے لیے سازش کر رہے تھے کہ کب خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا جائے. ابھی ہم ایک بریک لیں گے، اور پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. سی یو لیٹر. شائن اسٹار ٹی وی کے تمام ناظرین کے لیے خوشخبری، اب آپ ہماری تمام نشریات، ہمارے تمام پروگرامز اور تمام خدام کے پیغامات کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شائن اسٹار ٹیلی ویژن پر. تو ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز سے، اور آپ شائن اسٹار ٹی وی کی تمام نشریات سے باخبر رہ کر کلام کی باتیں سیکھنے اور روحانی ترقی کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.shinestar.tv. اور اینڈرائڈ اور ایپل موبائل ایپ شائن اسٹار ٹی وی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں، اور فیس بک پیج شائن اسٹار ٹی وی اور پاسٹر عاشر منچا اینڈ آسیہ عاشر کو لائک کر کے تمام نشریات کو دیکھ کر روحانی برکات حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ویڈیوز کو اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور یہی نہیں، اگر آپ شائن اسٹار ٹی وی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ شائن اسٹار ٹی وی کے ہیلپ لائن نمبر پر کال کریں 0341201990. خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین. ویلکم بیک. اور آپ شائن ٹوڈے دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پاک ہفتہ جو ہے اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اور میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ یہودی صدر عدالت میں اس بات کو موضوع خاص کے طور پر ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا جائے، کس طرح ہم مذہبی دفعات لگا کر اس کے اوپر مقدمہ چلائیں، ہم مقدمہ دائر کریں، اور کس طرح ہم جو ہے وہ حکومت وقت کی بغاوت کا مقدمہ بھی ڈالیں، یعنی مذہبی مقدمہ بھی اور حکومت وقت کے خلاف بغاوت کا جو مقدمہ ہے وہ بھی جو ہے اس کی شکیں وہ لگانا چاہ رہے تھے. میں خدا کے خادم پاسٹر آکاش کی طرف پھر سے آنا چاہوں گا. پاسٹر آکاش، یہ ساری سازش ہو رہی تھی، پھر بھی خداوند جو اپنا مشن ہے اس کو جاری رکھے ہوئے تھے. سر، یہودیوں کے ہاں مسیح کے استقبال کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بہت خوش تھے کہ مسیح آ چکے ہیں دنیا کے کفارے کے لیے، تو آئیں ان کو ویلکم کریں. یہودی دراصل پریشان تھے اس لیے کیونکہ وہ اس وقت رومی امپائرز کی حکومت کے اندر تھے، وہ منورٹیز کے طور پر وہاں پر رہتے تھے، تو ان کے ہاں جگہ چونکہ بڑی تنگ تھی، اس لیے وہ استقبال کر رہے تھے، کیونکہ ان کے ہاں یہ تعلیم تھی کہ ایک بادشاہ ایسا آئے گا جو آ کر ہمیں رومی حکومت سے نجات جو ہے وہ دلوائے گا.
تو چونکہ مسیح کا آنا جو تھا یہ نہیں تھا کہ مسیح ایک بڑی سی فوج بنائے اور جنگ کرے، جنگ کے بعد یہودیوں کو فتح یابی دلائے اور اور دنیا گھوڑے پر مسلط بیٹھ کر کرے۔ آئے اور ایک جی جنگ و جدل کرے اور بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا پادری صاحب، اس میں خاص الخاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی لوگ جو ایک ہفتہ پہلے مسیح کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر جوش میں آ رہے ہیں، مسیح وہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ مسیح جس گدھے پر سوار ہے، جس لادو پر سوار ہے، لادو کے بچے پر سوار ہے، وہ زمین پر چلے، وہ اپنے کپڑے بچھا رہے ہیں، ڈالیاں بچھا رہے ہیں، وہ اتنی عزت دے رہے ہیں۔ بالکل ایک ہفتے کے بعد وہی لوگ جو ہے مسیح کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح جس کرائیٹیریا کو انہوں نے بنایا تھا، یسوع مسیح اس پہ فکس نہیں تھے آ رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ رومیوں سے ہمیں نجات دلوائے، لیکن چونکہ یسوع مسیح صرف رومیوں سے نجات دلوانے نہیں آیا تھا، وہ تو اس کائنات کے کفارہ کے لیے آیا تھا۔ ان ہائپوسٹیٹیکل یونین مسیح کا تجسم اس لیے ہوا تھا کہ پوری دنیا کو گناہوں سے نجات دے سکے۔ اچھا سر، اور بھی بہت ساری اس میں باتیں ہیں۔ اچھا، مسیح کی مصلوبیت جو ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے پام سنڈے ہے جس میں مسیح کا استقبال کیا گیا ہے۔ اچھا سر، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح شاہانہ طور پر آ رہے ہیں اور مسیح کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے شاگردوں کو چپ کروائیے جناب، یہ تو شور کر رہے ہیں۔ تو مسیح کہتے ہیں بھائی یہ خاموش ہو جائیں گے تو پتھر چلاؤ گے۔ تو دراصل وہ اس چیز پر فوکس نہیں تھے کر رہے کہ یسوع مسیح اپنی کروسیفیکیشن کی بات کر رہا ہے، یسوع مسیح اپنی مصلوبیت کی بات کر رہا ہے کہ میری مصلوبیت جو ہے وہ اس کائنات کے لیے بہترین ہوگی۔ بہت سے پتھر دل لوگ جو ہیں وہ مسیح کے لیے چلا اٹھیں گے، اور اس کا ایک ثبوت جو ہے مقدس پولوس بھی آپ کو ملتے ہیں کہ کیسا پتھر دل انسان ہے، لیکن جب مسیح پر ایمان لے آیا تو وہ پوری دنیا میں جو ہے اس کے نام سے آج بھی جو ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ڈسکشن چلتی رہتی ہے۔ اچھا سر، مسیح کی مصلوبیت سے پہلے مسیح ہیکل میں گئے ہیں پام سنڈے کے بعد۔ ہیکل میں جب گئے ہیں تو یسوع مسیح نے کوڑا اٹھایا اور ہیکل کی صفائی کی۔ سر، جب ہم بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 28 پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خیمہ اجتماع خدا جو ہے اپنا بندہ موسیٰ کو بتاتا ہے کہ ایسا ایسا خیمہ میرے لیے تیار کرے۔ اچھا سر، جب وہ خیمہ تیار کیا جاتا ہے تو خدا جو ہے خود چناؤ کرتا ہے لوگوں کا کہ فلاں قبیلہ سے اس کو لے، فلاں بندہ کو لے، فلاں بندہ کو لے اور یہ ہیکل تیار کر۔ یعنی کہ اس ہیکل کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آسمان کی طرف سے ہے، ایک آسمانی نقشہ دیا جا رہا ہے، آسمان کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی مقدس ہونی چاہیے۔ جب اسی مقدس ہیکل کو پامال کیا گیا ہے، غیر اقوام کی جگہ جو ہے وہ ہڑپنے کی کوشش کی یہودیوں نے، تو یسوع مسیح نے وہاں پر کوڑا اٹھایا۔ اور ایک جگہ پر تو واقعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے، مسیح کہتا ہے یہ میرا گھر ہے جو سب قوموں کے لیے دعا کا ہوگا۔ یعنی کہ غیر اقوام کا بالکل انہوں نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ اب آپ نہیں آ سکتے۔ بالکل، جب خداوند نے منسٹری کا آغاز کیا تب بھی وہ ہیکل میں گئے اور سیم یہی عمل وہاں پر دہرایا، اور جب ان کی گرفتاری ہونے والی ہے تب بھی وہ پھر سیکنڈ ٹائم ہیکل میں گئے ہیں۔ میں خدا کے خادم پاس شفقت کی طرف آنا چاہوں گا۔ پاس صاحب، ہم جو مقدمے کی نوعیت ہے اس کے تعلق سے بات کر رہے تھے، تو کس طرح کا مقدمہ انہوں نے خدا ان پر کیا؟ ہیکل جو وہاں پر بنی ہوئی تھی، اس ہیکل کے 22 زینے چڑھ کر اوپر ایک چبوترا انہوں نے بنایا تھا جس کے اوپر وہ ہیکل تھی۔ اب جو ہیکل کا ایکچوئل نقشہ تھا نا، اس کے چوگرد جو ہے وہ انہوں نے ایک اور اضافی باؤنڈری لگا دی تھی جس کے اوپر بڑے بڑے حروف میں عبرانی زبان میں انہوں نے لکھ دیا تھا غیر قوموں کے لیے کہ اگر کوئی اس دیوار کو چھوئے گا یا اس حدود کو کراس کر کے اندر جائے گا تو وہ اپنی موت کا خود جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ اور جو وہاں پر ہیکل کے اندر غیر قوموں کا آتا تھا، اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایکسچینج کے جو ہے وہ دھابے بنا دیے تھے۔ جیسے جو کیسر تھا، سکے کے اوپر اس کی ایک تصویر تھی اور وہ اس کو بت سمجھتے تھے اور وہ اس کو انٹر نہیں کرتے تھے ہیکل کے اندر، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اس طرح منی ایکسچینجر جو تھے، ایکسچینجرز کے جو ہے وہ کاؤنٹر جو ہے وہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہاں پر وہ ایکسچینج کرتے تھے۔ پھر جانوروں کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے، لوگ جانور لاتے تھے، ان کو جو ہے وہ چیک کرتے تھے اور اگر اس میں کوئی نقص پایا جاتا اس کو کینسل کر دیتے۔ پھر ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ان کو
जानवर चाहिए होता था, तो वहाँ उन्होंने जो है वो मतलब बादल पे मंडी तैयार लगाई किया। हुई थी कि अब एट ए टाइम जो है वो जानवर को जो है मतलब वो लोग सफर कर कर इतना दूर से आते हैं, वापस कैसे जाएं? एक्सप्लेन कर वो एक्सचेंज कर लेते हैं और वहाँ से जो है वो अच्छा जानवर इसमें यहूदियों के जो रब्बी थे ना, जो उस्ताद थे, उन सब की मिली हुई बगावत थी, वो सारी मार्केटिंग कर रहे थे, तो उनका बीच में कमीशन था, तो वो सारा जो है ना ये मामला चल रहा था। अब गैर कौमों का वो आता उसके ऊपर वो जैसे पर्स साहब ने बताया उस पे कारोबार हो रहा कब्जा करते जा रहे थे। अब यीशु मसीह जो है वो ये देखता है कि यहाँ पर गैर कौमों की जगह है कि वो यहाँ पर आकर इबादत करे। अब इन्होंने जो है वो अपना बीच में एक नया काम जो है वो शुरू किया हुआ है, तो एक जो है वो माहौल जो है वो मुखालफत का तो क्रिएट हो चुका था। सबसे पहले तो मुखालफत का माहौल जो है वो क्रिएट हुआ। दूसरी बात यह है कि जो यहूदी रब्बी थे और जो उस्ताद थे और जितने उनके फिरके थे, फक्की, फरीसी, सदूकी जो भी थे, उन सब को जो है वो यीशु मसीह जो है वो लाजवाब करता था। उनके पास कोई यीशु मसीह के लिए जवाब नहीं था कि हम यीशु मसीह के साथ कोई बात कर सके। अब वो जो उनके पास सनहेंड्रम थी, जो यहूदियों की शरई अदालत थी, उस अदालत के अंदर जो है वो मुकदमे की जो नोयत होती थी वो इस बात, उसकी बुनियाद इस बात पर होती थी कि जो काहिन है वो फतवा जारी करे। तो काहिनों को जो है शरीयत के अंदर ये दर्ज है, शरीयत के मुताबिक काहिन जो है वो फतवा जारी करते थे। मुफ्तियाने दीन थे। हाँ जी, और फिर वो उसी फतवे की बुनियाद पर जो है वो सनहेंड्रम जो है वो मुकदमा चलाती थी। लेकिन इनके पास जो है वो सजाए मौत का जो है वो नहीं था, वो ज्यादा से ज्यादा संसार करने के लिए दे सकते थे, उसमें किसी की मौत हो जाए लेकिन तो उसमें भी वो हो जाए। डरते थे हाँ पब्लिक जी, से, जी, क्योंकि जी। लोगों का बलवा ना हो हाँ जाए। जी, हाँ जी, बलवा ना हो जाए। तो अब यीशु मसीह जो है इसको वो मसलूब करवाना चाहते थे ताकि एक लानती मौत, एक ऐसी मौत जो है इसको मारा जाए कि कोई दोबारा इस तरह का जो है वो दोबारा कोई खड़ा ना हो सके। यीशु मसीह को वो सीधा सीधा एक बिद्दत समझते थे। यीशु मसीह को वो नबी तस्लीम नहीं करते थे। यीशु मसीह को वो कोई एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनके ज़हन में ये था ये नासरत से है, और नासरत के लिए कोई पेशन गोई नहीं थी कि नासरत से कोई नबी आएगा। तो वो यीशु मसीह को उन्होंने रद्द किया हुआ था। अब वो रास्ते से हटाना चाहते थे, अब वो हटा नहीं पा रहे थे। वो जब सरदार काहिन ने जो है वो उससे गुफ्तगू की यीशु मसीह से, तो फिर उसने वहां पर अपने कपड़े फाड़े और उसने कहा कि अब जो है वो हमें किसी और शहादत की जरूरत नहीं है। तो वहां पर जो है वो उसका जो है वो फतवा जो है वो उसके लिए था कि ये जो है वाजिबल कत्ल है। हत्ता कि हाँ जी, तालीम देने का जो अमल था हाँ वो जी, अरसा से जारी था, अरसा से जारी और बारहा हजूम ने और ख़ास तौर पे यहूदियों ने हाँ जी, हाँ जी, पत्थर उठाए थे पत्थर उठाए जब खुदावन ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम मैं हूँ। हाँ जी, और कई बार खुदावन ने दावे किए थे जी, जी, और वो पथराव करना चाहते थे, हाँ जी, संसार करना चाहते थे, जी, जी, लेकिन जब वो मुकदमा चला रहे हैं तो उनको मालूम था कि ये वाले शिक हम फिर से लगा सकते हैं, जी, जी, क्योंकि जी, खुदावन जो है वो यकीनन इकरार करेंगे कि वो इब्ने करेंगे। खुदा है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अब ये जो मसलूबियत थी ना, ये जो इनके उस्ताद थे, रब्बी थे, काहिन थे, ये मसलूबियत जो है ये इनके हाथ में नहीं थी, ये मसलूब नहीं कर सकते थे। मसलूब जो है वो सिर्फ रूमी रोमी हुकूमत हुकूमत। जो है वही कर सकती थी। तो हाँ जी, हुकूमत वक्त जो है वही कर सकती थी। अब साल में जो है वो 4 दफा जो है वो रूमी मसलूबियत के लिए एहतमाम करती थी। ये नहीं कि जैसे ही कोई बगावत का मुकदमा आया उसी वक्त का वो देते थे। उन्होंने अपना एक शेड्यूल बनाया था कि हर 3-4 महीने के बाद जो है वो एक टाइम आता था, जहां जहां रूमियों की हुकूमत का वो निज़ाम था, वहां वहां उन्होंने इसके लिए पॉइंट बनाए हुए थे। तो यरूशलेम में गलगत्ता पर उन्होंने जो है वो एक पॉइंट बनाया हुआ था मसलूबियत का, जहां पर बागियों को जो है वो मसलूब करते थे, और जब वो बागी सलीब के ऊपर चढ़ाए जाते थे, उनकी सलीब के ऊपर एक कतबा लिख कर लगा दिया जाता था, जिसके ऊपर उनका अल्जाम जो है वो लिखा होता था कि ये किस सजा में जो है वो सलीब पर चढ़ाया जा रहा है, इस पर मुकदमा कौन सा बना। तो यीशु की सलीब पर जो है वो यहूदियों का बादशाह लिखा हुआ था कि उसके ऊपर ये बगावत का मुकदमा बना। अब बगावत का मुकदमा जो है वो किस सूरत में बनता था? एक तो ये कि अगर कोई रोम की हुकूमत को चैलेंज करे कि कोई नया बादशाह बनने के लिए अनाउंस करे, उसके ऊपर जो है वो मुकदमा बनेगा। दूसरा, अगर कोई रूमी हुकूमत को उसका टैक्स अदा नहीं करता, उसके ऊपर बगावत का मुकदमा बनता था। अगर कोई रूमी हुकूमत के रूल्स तोड़ता है, उसके ऊपर बगावत का मुकदमा बनता था। ये 3 जो है
وہ اس میں اسپیشل ان کے پوائنٹ تھے جن کے لیے وہ بغاوت کا مقدمہ بناتے تھے. اب چونکہ یہ وقت نکل جانا تھا تو راتوں رات جو ہے اگلے دن جو ہے وہ مصلوبی تھی، تو راتوں رات انہوں نے جو ہے وہ یسوع مسیح کی گرفتاری بھی عمل میں کروائی. رات کو جیسے 2 بجے کے قریب یسوع مسیح کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آتی. ہاں جی ہاں جی، اور راتوں رات عدالتیں ہوئیں، راتوں رات مقدمہ چلا، اور صبح 9 بجے یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر تھا. تو انہوں نے ایک رات کے اندر ہی مقدمہ بھی بنا لیا، گرفتاری بھی کر لی، سارا کچھ کر لیا. اور یہ اسی لیے تھا کہ کیونکہ وہی دن تھا، وہ نکل جاتا پھر 3-4 مہینے بعد وہ ٹائم آنا تھا. اب وہ چاہتے تھے یہ ٹائم ہم مس نہ کریں، اس کو جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ مصلوبیت کی طرف لے کر جائیں، ورنہ اس کو جیل میں ڈال دیا، وہاں کوئی مردہ اس نے زندہ کر دیا تو اور مصیبت بن جانی ہے. تو ان کے لیے جو ہے نا یسوع مسیح کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا تھا. اب وہ کہتے تھے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کریں، یہ جو ہے وہ سارا جہان اس کا پیرو ہو چلا. یہ جملے ہیں بائبل میں کہ سارا جہان اس کا پیرو ہو چلا، کریں تو کریں کیا. ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم کریں کیا ایکچوئل میں. تو انہوں نے جو ہے وہ اس لیے جلدی کی، اس لیے وہ بےتاب تھے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ بنائیں اور ہم اس کو پھنسائیں. اور انہوں نے جو ہے وہ یسوع مسیح کو جو ہے وہ پھنسایا اور یسوع مسیح کو جو ہے وہ مصلوب کروایا. میرے عزیزو، جس طرح آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہودی علماء کرام اور یہودی صدر عدالت اور سردار کاہن اور قوم کے بزرگوں نے مل کر کے خداوند یسوع مسیح جو آپ کا اور میرا مالک ہے اس کے لیے مقدمہ جو ہے وہ تیار کیا. اور اگر یہ خدا باپ کی مرضی نہ ہوتی تو یہ انسان کے لیے کسی طور پر بھی ممکن نہ تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اس طرح گرفتار کرے اور وہ اپنی طرف سے اس پر مقدمات چلائے. پاسٹر جاوید کی طرف میں پھر سے آنا چاہوں گا. پاسٹر صاحب، کیا یہ بہت آسان نہیں تھا کہ یہودی جتنے وہاں پر تھے، قیافہ، حنا، سردار کاہن اور سب مخالفین صرف سادگی سے خدا ان کو قبول کر لیتے؟ کیا ان کو دقت آ رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے دقت یہ تھی کہ اگر وہ اس چیز کو تسلیم کر لیتے تو پھر جو ان کی دکانداری تھی وہ خطرے میں آ جاتی. یعنی مذہبی ٹھیکیداری، مذہبی جو ٹھیکیداری تھی، جو ان کی عزت تھی، جو ان کے انکم کے سورسز تھے، وہ ختم ہو جاتے. پرسوں میں اس پہ تھوڑا سا اگر آپ مائنڈ نہ کریں، اصل میں جو ہے نا نظام جو ہے اس کو ڈسمس کرنا ان کے لیے پرابلم تھی کہ وہ جو قربانیوں کا نظام تھا نا، اگر وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے تو قربانیاں کیسے موقوف ہوتی؟ چونکہ برہ جو یہ خدا کا ہے وہ مصلوب ہوتا، وہ جو قربانیاں چڑھا رہے تھے ان کی جگہ پر متبادل آتا تو پھر وہ نظام جو ہے وہ بند ہونا تھا. اب اس نظام کو ویسے تو وہ بند کر نہیں سکتے تھے کیونکہ خدا کی طرف سے ان کے پاس شریعت تھی، تو ویسے تو اس کو وہ روک نہیں سکتے تھے. اب یہ ضروری تھا کہ پہلے یسوع مصلوب ہو اور پھر جو ہے ان کا نظام جو ہے وہ سٹاپ ہو. اور یسوع مسیح نے جب خدا کا برہ ہو کر قربانی دی تو وہ جو برے یہودی چڑھاتے تھے وہ برے پھر موقوف ہوئے. اس سے پہلے اگر وہ یسوع کو ایسے قبول کر لیتے تو پھر وہ برہ کہاں سے لاتے؟ خدا کا برہ تو ابھی مصلوب نہیں ہوا تھا. اس پر سر مزید یہ ہے کہ یہودیوں کو یسوع مسیح کو نبی ماننے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. 7 حوالے ملتے ہیں بائبل میں جس میں وہ اس کو نبی مانتے تھے تسلیم کیا. اور پبلک سے ڈرتے تھے. اچھا سر، ایک ہوتے ہیں ربی، ایک ہوتے ہیں ربان، ایک ہوتے کاہن، ایک ہوتے سردار کاہن. تو ان کے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ یسوع مسیح کے جو دعوے تھے وہ بڑے اول تھے، وہ غیر معمولی دعوے تھے. یسوع مسیح جب یہ کہتے تھے کہ اس سے پیشتر کے ابراہم تھا میں ہوں، I am that I am، تو وہ کہتے تھے کہ یہ نبی دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ رسول دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ خدائی دعویٰ ہے. تو ان کو جو مسئلہ تھا وہ یسوع مسیح کے خدائی دعووں پر مسئلہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نشان دے. مسیح نے کہا اس جہان کے بدکار مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں. تو سر مسیح کا دراصل یہ جو دعوے تھے مسیح کے، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا برہ پیش کیا، اپنے آپ کو سن آف گاڈ پیش کیا، تو جب آسمانی روٹی وہ کہتے تھے باپ دادا نے جو کھائی اور وہ مر گئے، اور وہ کہتے تھے یہ غیر معمولی دعوے ہیں، یہ دعویٰ صرف خدا کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا، ایون گناہ معاف کرنے کے. ہاں اچھا سر، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یسوع مسیح پر آپ نے کہا کہ مقدمے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں.
تو کلک ہو گیا. میں اس پر اگر آپ کہیں تو تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں. اچھا سر، ہوا کیا ہے کہ یسوع مسیح کے اوپر مقدمات کی دو وجوہات تھیں، کیونکہ دو عدالتوں میں وہ پیش کیے گئے. ایک وہ مذہبی عدالت میں پیش کیے گئے جہاں پر ان پر مقدمہ یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو خاص معنوں میں خدا کا بیٹا کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے. کیونکہ یہودیوں کے ہاں پادری صاحب کو یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا خدا، کہتے تھے ہمارا خدا. جب کوئی کہتا تھا نا میرا خدا تو وہ کہتے تھے آپ شرک کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو عین ذات کر رہے ہیں، یہ بلاسفیمی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک تو وجوہات یہ تھی جو مذہبی بغاوت کی وجہ بنی کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے، اور گورنمنٹ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس کے نزدیک جو بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا وہ یہی تھا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ لوگوں میں جو ہے تسلیم کروا رہے ہیں، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ پام سنڈے پر سب کو نظر آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، دوسری بات یہ ہماری وقت حکومت کے خلاف جا رہا ہے. یہ بغاوت کی ہاں جی، تو دو عدالتوں میں مسیح کو پیش کیا گیا. دونوں عدالتوں میں جو ہے مسیح پر مقدمات چلائے گئے، اور جب مسیح کو کہا گیا کہ مجھے تجھے چھوڑنے کا بھی اختیار ہے اور تجھے مصلوب کرنے کا بھی، تو وہاں پر بھی مسیح نے الہی دعویٰ پیش کر دیا. یسوع مسیح کہتے ہیں آسمان سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں تھا. اور سر مسیح کی مصلوبیت سے پہلے باغ گتسمنی میں مسیح نے کہا کہ اگر چاہوں تو 12 تمن فرشتے آ جائیں گے. یہ بھی خدائی دعویٰ ہے. تو ان کو مسئلہ صرف اس بات سے تھا کہ ایک تو یہ خدائی دعوے کرتا ہے، اور دوسری بات کہ یہ ہم جو ملی جلی بھیڑ ہیں، ہم جو آپس میں مل جل کر یہ جو بزنس کر رہے ہیں، چونکہ جب مسیح سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے تو یہ ہمارا کاروبار خطرے میں ساری ہے. دنیا اس کے پیچھے آ رہی. اور سر ایک عالم ہے معافی، ان کو میں نے پڑھا تو وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ there is not civilization without education, and there is not education without religion, and there is not religion without character, and there is not character without Christ. تو سر آج جو ہم مسیحیت میں رہتے ہیں، جتنے بھی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے لیے یسوع مسیح ایک کامل نمونہ ہے. سر دیکھیں ہمارے ہاتھوں نے پھل کو اتارا، یسوع مسیح کے ہاتھوں پر کیل ٹھوک دیے گئے. ہمارے پاؤں چلتے ہیں نافرمانی کی طرف، یسوع مسیح کے پاؤں میں کیل ٹھوک دیا گیا. ان آنکھوں نے سر لکھا ہے نا عدن میں آنکھوں نے دیکھا پھل کو، خوشگوار تھا، یسوع مسیح کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی. تو یسوع مسیح نے ہماری خاطر سب کچھ برداشت کیا ہے، ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنے کا عہد. آمین آمین. ویورز میں چاہوں گا خدا کے خادم پاس رفاقت گل کی طرف آئیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہودی جب بھی یسوع مسیح پر کوئی الزام لگانے کی یا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے نا، تو وہ ہمیشہ مسیح یسوع خداوند انہیں لاجواب کر کر بھیجتے تھے. انہیں ہر بات میں لاجواب، اور ان میں ہمیشہ کبھی بھی ان میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر پایا. ایکچولی پکی فریسی جو تھے وہ اس بات کو کرنا چاہتے تھے کہ ہم باتوں باتوں میں اس سے کچھ ایسی شریعت کی گناہ کروائیں، کچھ ایسا اگلوائیں کہ یہ غلطی کر بیٹھے اور ہم اس کو سزا دینے کے لائق بنائیں. لیکن مسیح یسوع کے پاس وہ جب بھی آتے، اور ہمیشہ وہ مسیح یسوع انہیں لاجواب کر کر بھیجتا تھا، اور وہ اس پر ہمیشہ ہی مقدمہ بنانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن مسیح یسوع نے کبھی بھی، مسیح یسوع نے کہا میں شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا. انہوں نے کہا کہ آپ کس اختیار سے یہ کرتے ہیں؟ تو خداوند نے یہ کہا کہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ کس اختیار سے کرتا ہے اور کس کی طرف سے تھا؟ کی طرف سے تھا. ہاں جی ہاں جی. اور ہمیشہ سے ان کو جواب دیا جاتا اور وہ لاجواب ہوتے. جی پاس جو کانٹر کویشچن ہے نا، وہ ہی ان کو زیادہ تنگ کرتے تھے کہ یہ ہر بات میں ہمیں چھیڑتا ہے. مطلب ہم اس کو پھنسا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے پیروکار کم ہو، اس کی جو مشہوری ہے وہ لوگوں کے اندر کم ہو، جو لوگ اس کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں وہ پیچھے ہو جائے. اچھا ان کو کم کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی شریعت کی بات کر دیتے. جب شریعت کی بات کرتے اور ان کو اسی کا جواب ملتا، فوراً وہ بھاگتے کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کلوز کریں. اچھا جہاں تک بات کر رہے تھے بھائی صاحب کہ ان کی جو قربانی تھی تو وہ کیسے وہ موقوف ہوتی جب تک مسیح کفارہ نہ دیتا. تو وہ مسیح کو قبول اس لیے نہیں کر رہے تھے. ظاہر شریعت کے مطابق کسی نہ کسی کو برے کو تو آنا ہی تھا. سر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تو پلان تھا خدا کا کہ خدا کے بیٹے نے آنا ہے، قربان ہونا ہے. اس لیے جیسے موسیٰ کے دور میں
فرعون کا دل سخت کیا جاتا تھا، ان کا بھی سخت کیا جاتا تھا، تاکہ یہ کفارے کا سلسلہ جو ہے نا وہ پایا تکمیل تک پہنچے، اور وہ جو پیشن گوئیاں یسوع مسیح کے متعلق کی گئی ہیں وہ ایک ایک پوری ہوں. ایسا نہیں کہ ان میں سے ایک بھی ختم ہوئی یا اس کو ادا نہیں کیا گیا، بلکہ آپ اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو جتنی پیشن گوئیاں صلیب کے اوپر ہوئی ہیں، پیدائش سے لے کر آپ دیکھ لیں، ہر ایک پیشن گوئی پوری کی گئی ہے، یہاں تک کہ کپڑے کا کرا ڈالا گیا، سپنج میں وہ کیا اس کو کہتے ہیں سرکہ بھگو کے پلایا گیا، ہاتھوں میں کیل، کانٹوں کا تاج، سیٹرا سیٹرا، جو بھی مطلب یسوع مسیح کے تعلق سے کہا. تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ مسیح منادی کرے اور وہ قبول کر لے، وہ مان لے. تو ان کے دل کو ٹھیک کہیں نہ کہیں تو دیکھیں معجزات جب بندہ دیکھتا ہے نا تو ہر بندہ نرم ہو ہی جاتا ہے. بہت سارے یہودی تھے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول بھی کیا تھا سر، جو عہدے دار تھے، جو شریعت کے علماء ہمیں نظر آتے ہیں. آپ پالوس کو دیکھ لیں، نیکودیمس کو دیکھیں، شریعت کے علماء ہیں. اچھا سر، اس پر یہ ہے کہ اب آگے کا جو دن تھا چونکہ وہ فسح کی شام کا دن تھا. اچھا، فسح کی شام کو کیا ہوتا ہے کہ برہ قربان کیا جاتا ہے، اور سردار کاہن اس برے کو قربان کرتا ہے، اور پاک ترین مقام میں امتیاز ہوتا ہے. اچھا سر، وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے چونکہ وہ کامل فسح کا برہ تھا. عہد نامہ عتیق میں مسیح کا شیڈو ملتا ہے. بابا ابراہم سے خدا نے ڈیمانڈ کی نا اپنا بیٹا، انسانی قربانی کی ڈیمانڈ، تو وہ دراصل یسوع مسیح کا شیڈو تھا، اور خدا نے کہا اپنا ہاتھ روک لے. پھر یوحنا کی معرفت انجیل میں بیان ملتا ہے خدا نے اپنا بیٹا قربان کیا. تو وہ دراصل یسوع مسیح کا ایک شیڈو تھا جس کی کاملیت مسیح میں آتی. آمین. ویورز، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خدا باپ نے ہر ایک بشر کے لیے، صرف مسیحیوں کے لیے نہیں، ہر ایک بشر کے لیے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اور وہ دنیا کے لیے ایک برے کے طور پر آیا تاکہ ہر ایک بشر کے لیے قربانی ادا کی جا سکے. ہم اس بات کے لیے اپنے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یقیناً آپ نے آج اس ساری گفتگو کے دوران جو خدا کے کلام پر مبنی تھی، ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے برکت پائی ہے اور انکریجمنٹ لی ہے. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام گیسٹ کے لیے جو اس وقت ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ ضرور ہمیں کال کیجئے، ہمارا نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ ضرور ویڈیو پیغام بھیجیے. اور ہم شکر گزار ہیں جو پہلے سے بہت سارے پیغامات آئے ہیں، اور ہم خداوند کے حضور اس بات کے شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور آپ اس پروگرام کے لیے بھی ضرور فیڈ بیک دیجئے. وہ لوگ جو شائن اسٹار ٹی وی کو بلیس کرنا چاہتے ہیں اور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی اس خدمت کو جاری رکھ سکیں، تو ہمارا جو ایزی پیسہ ہے اور اسی طرح جائز اکاؤنٹ، اس کی ڈیٹیلز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ ضرور ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں تاکہ ہم اس خدمت کو جاری رکھیں. میں ایک بار پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ شائن اسٹار ٹی وی دیکھتے اور برکت پاتے ہیں. اور اس پورے ویک کے دوران میکسیمم ٹائم آئیں ہم دعا میں گزاریں، اور اسی طرح سے جو پیغام اور جو طریقہ کار خداوند کی ذات سے ہم سیکھتے ہیں، جس طرح تمام خدام نے آپ کے لیے انکریجمنٹ کے طور پر ہم سب کے لیے اس تعلیم کو جاری کیا ہے کہ ضرور ہے کہ صرف سنیں نہ، صرف مذہبی رسم و رواج کے مطابق نہیں، بلکہ جو ہمارے آقا ہمارے خداوند کی ذات مبارکہ سے وہ ایک بہترین نمونہ ہم دیکھتے ہیں. آئیں ہم اس پر عمل کریں اور ہم بھی تابع داری کریں، اور اس بڑے مقصد کو جو کفارے کا بڑا مقصد ہے اسے اپنی زندگی میں پورا کریں. آپ شائن اسٹار ٹی وی دیکھتے رہیے اور برکت پاتے رہیے. دعا سے ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کریں گے، اور آپ سب کے لیے بھی ہم دعا کرنے والے ہیں. آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں، اور خداوند کی حضوری میں ہم دعا مانگیں گے. اور خداوند یقیناً آپ سب کے لیے اپنی برکت کو جاری کرنے والا ہے. میں خدا کے خادم پاسٹر جاوید اینتھنی سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں گے. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں اس موقع، اس گھڑی کے لیے جو تو نے مہیا کی، کہ اے خداوند ہم تیرے کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں. اے خداوند ان تمام رسومات کے لیے بھی جو تو نے ہمیں سکھائی اور ہم نے اپنے لوگوں تک پہنچائی ہیں، ان واقعات کو جو اپنے لوگوں تک پہنچایا ہے، تیرے شکر گزار ہیں.
تاکہ لوگ اس قربانی کو یوں ہی نہ سمجھیں بلکہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو جانیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا کر حقیقی مسیحی بن جائیں آمین اور خداوند کے منظور نظر ٹھہریں اور ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہوں۔ آمین یہ سب کچھ مانگتا ہوں خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین 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 آمین۔ پریز the Lord. God bless you. شائن ٹوڈے دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شائن کرتے رہیں، آپ بھی روشنی دیں اور خداوند کے جلال کا باعث بنیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ See you next time.